अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आजकल टीवी खोलें तो अलावा अंदरूनी सियासत के किसी और टॉपिक पर बात नहीं हो रही और ज़ाहिर है वो इंटरेस्टिंग भी है और बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि हदूद के बाहर भी है। लेकिन कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल फ्रंट पे भी हो रही हैं मेरे ख़्याल है जिनके हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि पाकिस्तान तकरीबन 23 साल बाद OIC का समिट होस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में, और जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने आज से आना शुरू कर दिया है। ये समिट इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि इस वक्त जो फलक्रम है पॉलिटिक्स का वो कुछ है, और चाहे इस्लामोफोबिया के हवाले से यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन हो और उसमें OIC की समिट की OIC के मेंबर्स की सपोर्ट हो, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हो, कश्मीर की सूरत हाल हो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो, इन तमाम चीज़ों में एक मुस्लिम उम्मा का शायद किरदार है। कहा यह जा रहा है कि कोई 100 रेजोल्यूशंस टेबल होंगी और इन रेजोल्यूशंस में ज़ाहिर है कश्मीर और अफ़गानिस्तान के हवाले से भी रेजोल्यूशन शामिल होंगी। जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसके बारे में फिर मैं समझती हूँ कि हमारे मीडिया पे कदर कम बात हुई और उसको वो इंतहाई अहमियत का हामिल था और अब फ़ौरन मकालों में उसके बारे में लिखा जा रहा है, वो गलती थी जिसको वो गलती कह रहे हैं इंडिया की तरफ से हुई, वो जो मिसाइल है जो हमारी सरहद के अंदर लैंड किया। अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो गलती थी इसकी रिपरकशंस इतनी ख़तरनाक हो सकती थी जिसके बारे में सोचते हुए भी डर लगता है, क्योंकि ये क्रॉस कर रही थी उन फ्लाइट्स के जोन्स को या उन फ्लाइट्स के कोर्स को जो सिविलियन फ़्लाइट्स थी। फॉर एग्ज़ाम्पल सियालकोट से फ्लाई दुबई, और इसी तरह इंडिया से भी 1-2 फ़्लाइट्स ऐसी थी जिनकी ये लाइंस क्रॉस कर रहा था। कई ऐसी फ़्लाइट्स थी। अगर ये कैटास्ट्रॉफी हो जाती तो क्या होता, और उसमें एक जुमला है जो इंतहाई अहम है। उसमें कहा गया है होल्ड द अकाउंटेबल अकाउंटेबल। आर वी होल्डिंग इंडिया अकाउंटेबल? हमने देखा कि अमेरिका पे जब इस हवाले से सवाल किया गया तो बड़ा म्यूटेड सा जवाब आया। और तीसरी अहम डेवलपमेंट है जो वो तकरीबन 1.5-2 घंटे की वीडियो कॉल है जो प्रेसिडेंट बाइडन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट के बीच में हुई है, और वहाँ अमेरिका ने तकरीबन तंबीह की है चाइना की कि वो रशिया का साथ देने की गलती ना करे वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जवाब में चाइनीज़ सदर ने ख़ास सियासी तदब्बर का इजहार किया। कोई डायरेक्ट जवाब तो इस हवाले से नहीं दिया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि सर्द जंग की मेंटालिटी से दूर रहें और जो प्रोवोकेशंस हैं उनको भी एड्रेस करें, जो रियल कंसर्न्स हैं रशिया के उनको भी एड्रेस करें। और फिर इस डिस्कशन में ताइवान का भी जिक्र हुआ। क्या सूरत हाल बन रही है, किस तरफ ये सूरत हाल निकल रही है, क्योंकि जाहिर है अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कम हो रही है, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए भी एक कॉन्फ्रेंस बीजिंग में होने जा रही है और उस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले हो रहे हैं। डेवलपमेंट ये भी है कि जो चाइनीज़ हैं उन्होंने कन्विंस कर लिया है अमेरिकन्स को कि वो जो पैसा है वो कुल्ली तौर पे रिलीज़ कर दिया जाए, यानी इंटायर $7 बिलियन जो हैं वो अफ़गानिस्तान के लिए रिलीज़ कर दिए जाएं। वो उन तक पहुंचेंगे थ्रू द यूनाइटेड नेशंस। तालिबान ने इसको खासा वेलकम किया है, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। पाकिस्तान में अब इस हवाले से भी बात हो रही है इन पावर सर्कल्स कि रीजनल कंसेंसस के बाद क्या हमें तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में रिकग्निशन दे देनी चाहिए, क्योंकि डी फैक्टो रिकग्निशन तो वहाँ हर तौर मौजूद है। इस हवाले से किस किस्म की बैटल लाइंस या फॉल्ट लाइंस हम देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स के सर्कल्स में, इसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा अच्छा पैनल है, लंबे इंट्रोडक्शन की माजरत चाहती हूँ। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहीन सलाउद्दीन, PTV से तो उनकी बहुत लंबी वाबस्तगी है लेकिन फॉरेन अफेयर्स पे गहरी नज़र रखती हैं। लेकिन स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हमें ज्वाइन करेंगे हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस शो में लोकल पॉलिटिक्स पे भी बात करेंगे और फॉरेन अफेयर्स पे भी। मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर जंजुआ साहब, EPRI के हेड हैं, और एम्बेसडर नगमाना हाशमी। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। शाहीन, अगर आपसे हम गुफ्तगू शुरू करें, आई स्टार्ट ऑफ विद द इंडियन मिज़िल। मुझे लगा हमारे मीडिया में इस तौर बात ही नहीं हुई, 1-2 सेंटेंसेस आए, वो भी कुछ इस तौर आए कि ब्लेम गेम था, यानी हुकूमत की तरफ उंगली उठाई गई। मैं चाहती थी कि इंडिया की तरफ उंगली उठाई जाए और सवाल उठाया जाए कि भाई ये किस किस्म की
کس قسم کی غلطی بھی تھی اگر غلطی تھی, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ول بی ہولڈ دی اکاؤنٹیبلز اکاؤنٹیبل. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو میرا خیال ہے جتنا زیادہ اس کے اوپر بات کرنا چاہیے تھی وہ بالکل نہیں ہوئی, بین الاقوامی طور پہ بھی اور پاکستان میں بھی. میں نے کچھ انڈینز اور کچھ پاکستانی ایکسپرٹ سے بھی اس بارے میں بات کی. اگر انڈین ورژن آپ 2 منٹ کو ایکسیپٹ کر لیں کہ جی وہاں ایکسرسائز ہو رہی تھی, غلطی تھی, ایکسرسائز ہو رہی تھی, انسپیکٹریٹ آئی ہوئی تھی, انہوں نے وار گیم اندر وار روم میں دیکھنا تھا اسکرین کے اوپر, اور یہ کسی نے اوور سمارٹ بنتے ہوئے کہ سیکیورٹی بٹنز کو بجائے سیکیورٹی بٹنز کو این آئی ٹو کیپ آن دیم, انہوں نے اس کو لوز کر دیا. دیکھیے انڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے, اور نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے اگر ان کے یہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا. آپ سوچئے جب وہ بالا کوٹ کا ہوا تھا, انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر شاٹ ڈاؤن کر لیا پینک میں, اور جھوٹ بھی بولا, اور اس میں کتنے مرے. اب وہ دوسرے ملک میں, ایک نیوکلیئر ملک میں جو کہ ان سے وہ ہمیں انیمی کنٹری کہتے ہیں, اگر وہ میزائل. شاہین آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کی بات ہوئی انڈینز لوگوں سے, اور آف ریکارڈ بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلطی تھی. لیکن مجھے یہ بھی, جیسے آپ کی بات ہوئی ایک دو جگہ, تو کچھ خبریں وہاں یہ بھی ہیں کہ وہاں سیلیبریشن بھی ہوئی کہ ہم نے واٹرز ٹیسٹ کر لیے اور ہم وغیرہ وغیرہ. یہ نکمے جو وہ ہوتے ہیں نا میڈیا کے, جو بہت ہائپ کرنا چاہتے ہیں, ان میں ہوئی. آپ شیکھر گپتا کا انٹرویو وہ دیکھیں, ٹویٹ, انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بڑی عقل مندی اور سینٹی ان کی میڈیا نے کیا. اگر یہ پاکستان سے میزائل انڈیا تو جنگ ہو گئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے انڈین میڈیا تو حشر نشر کر دیتا. آپ پروین سوامی کو دیکھیں جو ان کا ٹاپ ڈیفینس اینالسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ فیاسکو, کہتے ہیں ایبسلیوٹ فیاسکو. تو کہنے کا مقصد یہ, جو وہاں پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سمجھ رہا ہے انکمپٹنسی انڈیا کے بہاف پہ. بٹ میں دوبارہ اس بات پہ آؤں گی شاہین کہ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے تو ایک جملہ بھی کہیں سے نہیں آیا. مطلب آپ سوچیں کہ پاکستان کے تو کمانڈ کنٹرول سسٹم پہ سوال اٹھ جاتا, از اٹ ان سیف ہینڈز, اس حوالے سے سوال اٹھ جاتا, پرولیفریشن کے الزام لگ جاتے, اللہ کو پتا کیا کیا ہو جاتا. انڈیا سے تو لگتا ہی لگتا, امریکہ سے اور یورپی یونین سے ہم پہ جو عطاب آتا, وہ تو عطاب نازل ہوتا کہ آپ نیوکلیئر کو وہ مانیٹر کروائیے, آپ نے کیسے میزائل فائر کر دیا, آپ لوگ بڑے ارریسپانسبل نیشنز ہیں. اور جب امریکہ سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے, ان کے اسپوکس پرسن نے کیا کہا, بڑے آسانی سے کہہ دیا اٹ واز اے مسٹیک. اٹ واز اے مسٹیک. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر جنجوا صاحب ہیں, اگر ہیں تو ہم ان سے بات کر لیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, آپ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. آپ گفتگو سن رہے تھے بریگیڈیئر صاحب؟ جی بالکل, میں جی. ایک تو بریگیڈیئر صاحب مجھے پلیز اپنا اسٹریٹجک اس پہ انپٹ دیجئے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہوئی ہے, اور کیا یہ اس طور گزر جانی چاہیے جس طور گزر رہی, سوٹو سے آپ سمجھیے اب اس کے حوالے سے نہ ہمارے ملک میں بات ہو رہی ہے نہ کہیں اور بات ہو رہی ہے, تو انڈیا از گاٹن اوے ود اٹ. جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ تھی اور جس کو پلے ڈاؤن کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لانچ غیر ارادی تو ہو سکتی تھی, مگر غیر اختیاری ہونا بڑا مشکل تھا. اس کا دونوں ٹرمز میں فرق ہوتا ہے. اور ابھی ہمیں دیکھیں تو بلومبرگ کی جو رپورٹ ہے, جس نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ یہ میزائل جو فائر ہوا ہے انڈیا سے اور 100 کلومیٹرز پاکستانی ٹیریٹری میں اس نے فلائی کیا ہے, اور اس کو ٹائم لیپس ویڈیو جو فلائٹ ریڈار 24 نے بنائی ہے, اس نے شو کیا کہ اٹ واز اے ویری بزی ایئر اسپیس جس میں بہت سی کمرشل فلائٹس تھیں, اور یہ چونکہ 40,000 فٹ پہ اس کی پرواز تھی, تو فلائٹس ہوتی ہیں نارملی اسی رینج میں وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو سکتا تھا. اور اس کو ہندوستان کا جو کلاؤڈ ہے دنیا میں, جو ان کی اسٹریٹجک کمیونیکیشنز ہیں, اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ اس کو اتنی ٹریکشن نہیں ملی انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جو ملنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. یہ تو ایک اسٹریٹجک جو تجزیاتی بیلنس ہوتا ہے اس کو بالکل ان بیلنس کرنے والی بات ہے. جنجو صاحب, پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے, آپ کے علم میں کچھ ہے؟ جی پاکستان کی تو اسٹریٹجی بالکل ٹھیک تھی, بیکاز انہوں نے اس کو ٹریک کیا, انہوں نے اس کو ٹائملی آئیڈینٹیفائی کر کے کمیونیکیٹ کیا, اور اس کے بعد یہ پروپوز بھی کیا کہ اس کا ایک جوائنٹ پروب ہونا چاہیے, بیکاز اس کی دوبارہ یادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ
ہم نے تو آپ کو پتا ہے پاکستان نے 1998 سے ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کا تقاضا کیا تھا، جس پہ انڈیا نے نو فرسٹ یوز پالیسی کا اناؤنس کیا. وہ بھی نو فرسٹ یوز پالیسی بڑی ڈائسی ہے، بیکاز اس میں کوئی گارنٹیز نہیں ہے. اور انڈیا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نہ صرف کہ وہ ملک جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں، بلکہ وہ کسی نیوکلیئر ویپن کنٹری کے الائز ہوں تو ان کے خلاف یہ جو نو فرسٹ یوز پالیسی ہے اپلیکیبل نہیں ہے. سو یہ بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے. پھر اس کے بعد انتہائی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے بھارت نے یہ کہا کہ ان کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کہ اس کو ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے. بٹ وہ ون سائیڈڈ انویسٹیگیشن بائی انڈیا از ناٹ انف. اس کا ایک جوائنٹ پروب ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں ملکوں میں جو ہماری باؤنڈری ملتی ہیں، اٹس ناٹ لائک کولڈ وار کی یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کا جو سرحدیں آپس میں نہیں ملتی تھیں. یہاں تو ہیئر ٹریگر الرٹ پہ ہیں اور کوئی وارننگ ٹائم نہیں ہے، کسی بھی قسم کے ہم رسک کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اور اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم پلس اس کی جو وارننگ کے اور اس کی فیل سیف میکینزم انشور کرنے کا ایک جوائنٹ. تو بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے، بلومبرگ کی رپورٹ یہ بھی کہتی ہے ہولڈ دی اکاؤنٹیبل اکاؤنٹیبل، اس طرف کوئی پیش رفت دیکھتے ہیں آپ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اکاؤنٹیبلٹی کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جوائنٹ پروب کریں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو اس کے ریزن سامنے آئے ان ریزنس کی لائٹ میں آپ وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کریں. اور ایک ہاٹ لائن ہمارے درمیان ہے، جو ہاٹ لائن کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا. جب انڈیا نے یہ لانچ یہاں آیا اور میاں چنو کے قریب وہ ایکسپلوڈ ہوا، تو اس کے ایک دن بعد انہوں نے اس چیز کو مانا اور اس چیز کا وہ ہم سے ذکر کیا. پاکستان نے جوائنٹ کی بات کی تھی، وہاں انڈیا سے کوئی رسپانس نہیں آئی ہے جہاں تک میرے علم میں ہے. جی سو فار اس کی کوئی رسپانس نہیں آئی ہے، بٹ اور نہ آئے گی، اور آنا چاہیے اس کو. اور ہمیں اس کو پوری شدت کے ساتھ اس کو پرسیو کرنا چاہیے کہ یہ جوائنٹ پروب بہت ضروری ہے. اور انٹرنیشنل جو ہمارے جو نیوکلیئر واچ ڈاگز ہیں، ہمیں ادھر جا کے یہ ایشو کو ریز کرنا چاہیے. اچھا جین صاحب، بریگیڈیئر صاحب، آپ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں اور ڈیلیگیٹس او آئی سی سمٹ کے لیے وہاں آ رہے ہیں. اس او آئی سی سمٹ کو آپ پہلے سمٹ سے ڈفرینٹ دیکھتے ہیں؟ 20 سال بعد ایک تو پاکستان میں ہو رہا ہے آفٹر اوور 2 decades. اس میں کیا علاوہ اس کے کہ 100 ریزولوشنز پاس ہوں گی، اور بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے کشمیر کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، پیلسٹائن کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس پہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. کشمیر اور فلسطین اوبویسلی وہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ او آئی سی نے پہلے بہت کچھ کیا ہے، مگر وہ اتنا نہیں. بہت سے ممالک اور انکلوڈنگ پاکستان کی یہ رائے ہے کہ اس سے زیادہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایشوز ہیں. پھر جو ایک ہندوستان میں اور اسلاموفوبیا کی لہر آئی ہوئی ہے، جس کا مظہر وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، نیشنل رجسٹر آف سٹیزن، اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کا ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. اس پہ کوئی ریزولوشن لائی جا سکتی ہے. پھر یہ جو گلوبلی اسلاموفوبیا ہے، جس کی ابھی یو این جنرل اسمبلی میں ایک ہمیں سکسیس ملی ہے کہ ایک اسلاموفوبیا ڈے ہو گیا ہے، انسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے. تو وہ یہ ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. پھر کامن گراؤنڈ جو ہیں، کامن اکنامک لنکیجز ہیں، اینڈ دین ہیومینیٹیرین کرائسس ہے جو افغانستان میں ہو رہا ہے. اس میں او آئی سی نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے اور ابھی بھی اس میں بہت کردار ادا کر سکتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ جو آپ اسلام آباد میں ہیں، سیاسی ماحول کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ کہ وہ یہ ایسا کنسنسس موجود ہے کہ او آئی سی سمٹ جو ہے وہ اسموتھلی ہو جائے گا اور پھر جو گرما گرمی ہوگی وہ اس کے بعد ہی ہوگی؟ میرا خیال ہے یہ اس پہ تو کنسنسس ہے. اور آرمی چیف کی اسٹیٹمنٹ کور کمانڈر کانفرنس کے بعد وہ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں سیکورٹی اور جو اس کا انشور کیا جائے گا نہ صرف 23 مارچ بلکہ یہ جو او آئی سی کانفرنس ہے. تو میرا خیال ہے اکراس پولیٹیکل ڈومین یہ کنسنسس تو ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے ہمارا جو امیج ہے وہ متاثر ہو. اور یہ اتنی اہم کانفرنس جو اتنے عرصے بعد ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی حرف آئے.
اور جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ہے، سمجھے ان سم ویز بہت لوگ کہہ رہے ہیں شاید حکومت بیک فٹ پہ ہے، اپوزیشن بہت اگریسو ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا OIC کی پروسیڈنگز پہ؟ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. اس کا دیکھیں امپیکٹ تو ہوتا ہے، اور چونکہ دنیا بھر میں اس کا پیغام جاتا ہے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنتی ہے تو اس کا ایک منفی تاثر جا سکتا ہے. بٹ میرا خیال ہے کہ تمام جو عناصر ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ اس بات پہ تو متفق ہیں کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، جو نیشنل سیکورٹی میٹرز ہیں، فارن پالیسی اور پاکستان کا امیج ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمپرومائز نہ ہو. جو پارلیمنٹ ہاؤس کی، پارلیمنٹ لاجز کی پکچرز گئیں، آپ کو لگا اس سے کوئی ہماری امیج کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آپ کے خیال میں وہ پاکستان کے لیے نیگیٹو تھا؟ جی وہ سرٹنلی ان پکچر سے تو منفی تاثر جاتا ہے، اور وہ ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، تمام پولیٹیکل ایکٹرز کو بھی اور کو بھی. یہ سیکورٹی اور اسٹیبلٹی اس کی، جب یہ اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، تو ان دنوں میں اس کو انشور کرنا چاہیے کہ ایسا کچھ تاثر نہ ہو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. بریگیڈیئر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ. شاہین، آپ نے گفتگو سنی، کوئک ان پٹ اور پھر ہم بریک پہ جائیں گے. کیا لگا آپ کو؟ اور میں آئی وڈ وانٹ یو ٹو کامنٹ، یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، یہ جو ہمارے فارن پالیسی ایشوز ہیں یا یہ ہوسٹنگ ہے، اس کو ہم کمپلیٹلی کمپارٹمنٹلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیسے؟ مطلب ایک ہی چیز آ رہی ہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں یا انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے ہوتا ہے اور بہت ٹائم لیتا ہے. ہمارے ملک میں OIC کی جب یہ سمٹ ہو رہی ہے، اس میں بہت ایفرٹ ہوگا، اور خاص طور سے اس وقت جو انڈیا کی پوزیشن تھی مڈل ایسٹ کے حوالے سے، ان کی جو ریلیشن شپ تھی وہ بہت ڈیپ. تو اس پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے کیا پاکستان پوزیشن آف ویکنس میں ہے یہاں پر اس OIC سمٹ؟ ویکنس میں ہے لیکن اسٹرینتھ میں بھی نہیں ہے. اسٹرینتھ میں بھی نہیں ہے. ناظرین، آن دیٹ آئی ول ٹیک اے بریک. اسٹے ٹیونڈ. ہم سیاست کے حوالے سے کم اور فارن پالیسی کے حوالے سے زیادہ بات کریں. ویلکم بیک ویئرز. مکالمے سے ہما بقائی آپ سے مخاطب ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شاہین ہیں، اور آن لائن ہمیں جوائن کر رہی ہیں ایمبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ. نغمانہ، آپ کو آواز آ رہی؟ شاہین، آپ اجازت دیں تو ہم نغمانہ سے بات کریں. جی، السلام علیکم نغمانہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ڈاکٹر بقائی، آپ کیسی ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، آپ سے بات کریں گے فارن پالیسی کی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت اسلام آباد میں جو سیاسی گرما گرمی ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، لیکن بہرحال اوپینین تو رکھتی ہیں، اتنی عرصے سفارت سے وابستہ رہی ہیں. کیا صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد میں؟ اس وقت اسلام آباد میں کچھ عجیب و غریب صورتحال ہے. اگر میں اپنے آپ کو فورن ڈپلومیٹس کے شوز میں رکھوں تو بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ گورنمنٹ اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کافی پرزور طریقے سے فرملی کھڑی ہوئی ہے، اور دوسری طرف اپوزیشن بھی بڑے فرملی اپنے نقطۂ نظر پہ کھڑی ہوئی ہے. اس میں پرسنلی جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کچھ ٹائمنگ آئی تھنک تھوڑی سی شاید پاکستان کے لیے اس وقت مناسب نہیں تھی. یہ نہ سب ہوتا تو بہتر ہوتا، یا پھر پہلے ہو جاتا یا کچھ ٹھہر کے ہوتا، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ OIC کی فارن منسٹرز میٹنگ بھی بالکل سر پہ ہے اور نیشنل ڈے بھی بالکل سر پہ ہے. تو اس موقع پہ اب آپ کو پتا ہے 48 فارن منسٹرز آئے ہوئے ہیں، آسٹریلین کرکٹ ٹیم بھی آئی ہوئی ہے.
तो एज जो इस्लामाबाद नहीं आ सकी नगवाना साहिबा, the Australian team was prevented from coming to Islamabad. जी बिल्कुल, देखिए अब यही जो चीजें होती हैं, they send a very negative signal. I understand सब जगह डेमोक्रेसी में ये चीजें होती हैं. This is part of democracy. जब आपके मुल्क में जमहूरियत होती है, एक प्रोसेस है, वो चलता है. लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा टाइमिंग अगर दोनों गवर्नमेंट और ऑपोजिशन कंसिडर कर लेते कि 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी आई है और इतना अब हम एक इवेंट करने जा रहे हैं जो कि बहुत हमारी कामयाबी है फॉरेन पॉलिसी की, कि पहले हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ICFM बुलाई और अब रेगुलर ICFM जो है वो होने जा रही है. तो बेहतर तो ये होता कि इस वक्त सारी कंसंट्रेशन जो है वो इन चीज़ों के ऊपर होती. और आई नो कि आप बाद में इस पे बात करेंगी, बट मुझे तो ये भी होता है कि अगर शायद ये सब कुछ ना हो रहा होता तो हमारी तवज्जो थोड़ी सी ज्यादा जो इंडिया का जी बिल्कुल, हमने अभी ब्रिगेडियर साहब से इसके हवाले से बात की. आप बजा फरमा रही हैं, हमने तो उस इशू को उस तौर उठाया ही नहीं जिस तौर उठाना चाहिए था. जी आप ये देखिए कि अगर यही चीज पाकिस्तान की तरफ से होती बिल्कुल तो इंडिया ने पूरा जहान सर पे उठा लिया होता और सारी जो वेस्टर्न ताकतें हैं और IAEA है, सब लोगों ने इस वक्त हमारा लिटरली धुनाई कर दी होती. तो अभी हम देख रहे हैं कि ISPR की भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई, फॉरेन ऑफिस की भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई और फॉरेन ऑफिस तो जाहिर सी बात है जो उसके बाद हमें स्टेप्स लेने चाहिए थे वो लिए जा रहे हैं. लेकिन ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला था और इसकी बड़ी सीरियस पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं और इस पे इस वक्त पूरे मीडिया की, हुकूमत की, ऑपोजिशन की कंसंट्रेशन इस पे होनी चाहिए थी, जो बिल्कुल नहीं हुई. नगमाना हाशमी साहिबा, बिल्कुल नहीं हुई. हाँ, मैं आपसे एक कमेंट और चाहूँगी. आपका इतना लंबा डिप्लोमेटिक करियर है और आपने कहा ये इंतहाई अहम समिट जो इन सम वेज पाकिस्तान की कामयाबी भी है. इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन से क्या ये समिट की होल्डिंग डाइल्यूट होती है या पाकिस्तान की पोजीशन कुछ उस तौर मुस्तहकम नहीं होती जिस तौर हो सकती थी अगर मुल्क में इस वक्त ये सब ना चल रहा होता? देखिए, अगर मुल्क में ये सब ना चल रहा होता तो उससे बड़ा एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और अब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो रीजनल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्लामी दुनिया से जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है. तो ये अच्छा होता कि ये एक मैसेज जाता कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान की जो हैं वो इन मसाइल के ऊपर, चाहे वो रीजनल हैं, इंटरनेशनल हैं या इस्लामी दुनिया के सामने हैं, जिनसे उन्हें नंबरादमा होना है, तो अच्छा होता कि एक यूनिटी का पैगाम जाता. बट जो है वो है, इसको नाउ वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. ये अच्छी बात है कि जो भी यहाँ पे जुलूस, जलसे और जो भी अल्लाह ना करे कि शोडाउन हो, लेकिन जो भी आपको क्या फीलिंग है? इस्लामाबाद की पल्स क्या है? आपने भी शोडाउन का लफ्ज इस्तेमाल किया. इज दैट अ पॉसिबिलिटी? क्या डिप्लोमेटिक कोर जो है वहाँ पे कोई एंजाइटी है इस हवाले से? देखिए, जब भी जिस मुल्क में भी आप हों, मैंने भी 7-8 मुल्कों में सर्व है, अगर इस किस्म की चार्ज दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स आएंगी तो नेचुरली थोड़ी सी एंजाइटी तो होती है. लेकिन जो इसमें मुझे थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है कि कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने दोनों तरफ से अपील की है कि आपको रेस्ट्रेंट से काम लेना चाहिए. आप चौधरी शुजात की बात कर रही हैं? जी, उन्होंने भी कहा है और उन्होंने तो खैर काफी वाज़े अल्फाज में कहा है, लेकिन दानिशमंदी का तरीका भी यही है कि जमहूरियत में जमहूरी तरीकों ही से चला जाए तो बेहतर होता है. धमकियां देना, एक दूसरे की ब्रिंकमैनशिप होती है, लेकिन ये कुछ ब्रिंकमैनशिप इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उससे स्टेप बैक करना मुश्किल हो जाए.
اور اس میں پھر دیکھیے نقصان تو پاکستان کا ہوگا نا, نقصان تو کسی انڈیویجولز کا نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے لے کے چلنا چاہیے اور سب کو صبر اور تحمل سے اس پروسیس کو پورا کرنا چاہیے. انٹرسٹنگ بات کہی آپ نے. جو سیاستدان ہیں ان کو سیاسی راستہ نہیں مل رہا اس مسئلے سے, تو آئی ایم ہوپنگ کہ سیاست پریویل کرے گی اور سیاسی راستہ نکلے گا. نوانہ ہاشمی صاحبہ, آپ کی موجودگی کا یہاں فائدہ اٹھائیں. ایک ابھی بہت بات نہیں ہوئی اس کے حوالے سے, بٹ آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. کوئی 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے, ویڈیو کال میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کاؤنٹر پارٹ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے بیچ میں, اور وہاں پر تقریباً ایک دھمکی دی گئی چائنا کو, اگر میں الفاظ کا چناؤ صحیح کر رہی ہوں, اور اس کے جواب میں چائنا نے کچھ تدبر کا تو اظہار کیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سرد جنگ کی مینٹیلٹی کو پرسو نہیں کرنا چاہیے, جو ریئل کنسرنز ہیں, جو صحیح کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, اور تائیوان کا بھی انہوں نے کچھ ذکر کیا. آپ اس کو کس طور دیکھ رہی ہیں؟ ایک تو اس کی انٹرنیشنل ڈائمنشن اور پھر پاکستان پہ اس کے جو اثرات ہیں. نوانہ ہاشمی صاحبہ پلیز وہ بتائیے. دیکھیے اس کو 2 طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. دا ویری فیکٹ کہ دونوں لیڈران کی 2 گھنٹے انگیجمنٹ ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دونوں حالات کو اس نہج تک نہیں لے جانا چاہتے کہ جہاں سے پوائنٹ آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں وہ ہو. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے. لیکن انہوں نے کہا چائنا کو, نوانہ آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ یو, انہوں نے کہا کہ چائنا کسی طور رشیا کی مدد نہ کرے, فائنینشیل یا ملٹری. جی یہ دیکھیے وہ کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں, اور کافی دنوں سے چائنا اس کا بڑا میجرڈ ایک رسپانس دے رہا ہے, اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی اس مسئلے کا کوئی اس طرح طاقت کے ذریعے تو حل نکلے گا نہیں. تو بہتر ہے کہ نیگوسیشن سے کرے, پیسفل طریقے سے کرے, اور وہ اس میں میڈیٹ کرنے کو بھی, فیسیلیٹیٹ کرنے کو بھی تیار ہیں. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پورے خطے کو اور پوری دنیا کو ایک جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور یہ اس میں بیسیکلی جو چین کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس ایشو کے اوپر جو کولڈ وار مینٹالٹی ہے وہ یو ایس کی ہے, اور یو ایس نے بیسیکلی رشیا کی ریڈ لائنز کو کراس کیا ہے. اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہر کنٹری جو ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو ڈائلاگ سے, ایگریمنٹ سے, انڈرسٹینڈنگ سے وہ اس کو سیکیور کرے. اور اس وقت جو ای یو کا, نیٹو کا اور یو ایس کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور جو جس طریقے سے وہ یوکرین کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اس سے نیچرلی رشیا کی سیکیورٹی بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں جس پہ چین کو بہت زیادہ اعتراض ہے, اور بہت ان کا اعتراض صحیح بھی ہے, کہ بار بار یو ایس جو ہے وہ تائیوان کو یوکرین کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. اور کسی بھی طور سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کمپیریزن جائز نہیں بنتا, کیونکہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کا حصہ ہے. اور یہ صرف چائنا نہیں کہتا, پوری دنیا کہتی ہے, بلکہ یو ایس خود ون چائنا پالیسی کو ریٹ کرتا ہے. تو چائنا یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جی آپ تائیوان کو انسٹیگیٹ نہ کریں کہ وہ انڈیپینڈنس کی طرف جائے, کیونکہ یہ آپ ون چائنا پالیسی کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور ایک کامنٹ اور دیجیے گا. ہم پہ تو پریشر تھا کہ ہم رشیا کو کیٹیگوریکلی کرٹیسائز کریں, اور پاکستان نے نیوٹرل سٹانس رکھا ہے اب تک, لیکن انڈیا تو تیل خریدنے کی بات کر رہا ہے رشیا سے, وہاں تو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ایک ہی خطے میں ہمارے لیے اصول فرق ہیں اور انڈیا کے لیے اصول فرق ہیں. دیکھیے پہلے بھی اس طرح کے موضوعات پہ بات ہوئی ہے, اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو ریئل پالیٹکس جسے کہتے ہیں
وہ نہ اصولوں پہ ہے اور نہ مورل ویلیوز کے اوپر ہے. اس وقت دیکھیے انڈیا کا کی جو پوزیشن ہے اور جس طریقے سے وہ انڈیا کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایز اے کاؤنٹر ویٹ بوتھ فار پاکستان بٹ بیسیکلی فار چائنا, تو اس وقت ہر چیز ان کے لیے کوشش ہے. اب جیسے میں نے بات جب شروع کی کہ اگر اس طرح کا میزائل غلطی سے پاکستان سے چل جاتا تو آپ دیکھیے کہ کیا پوری دنیا کا جو ہے وہ رسپانس ہوتا. اور ہاشمی صاحبہ لاسٹ ورڈ کچھ ایسی بات بن رہی ہے کہ شاید اگر ریجنل کنسنسس ہو جائے تو طالبان کو ریکگنیشن ہم دے دیں گے افغانستان میں, اور ابھی چائنا نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے پیسے ریلیز کرانے میں بھی تھرو دا یونائٹڈ نیشنز, لیکن جو پہلے کہا جا رہا تھا آدھے پیسے نہیں دیں گے, وہاں مائی انڈرسٹینڈنگ از دیٹ پلیڈ این امپورٹنٹ رول اور وہ پورے پیسے افغانستان کے لیے ریلیز ہو جائیں گے. آپ اس پوری صورتحال میں کیا سمجھتی ہیں؟ پاکستان کو ریکگنیشن کی طرف بڑھنا چاہیے, چائنا سے ریکگنیشن آ جائے گی, کیا ڈی فیکٹو سے واقعی طالبان حکومت وہاں ریکگنائز ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ کافی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, اور اگر آپ ہماری اسٹیٹمنٹس کو پہلے بھی پڑھیں اور جو ہم نے پالیسی اسٹیٹمنٹ فارن منسٹر نے بھی دی ہیں کئی جگہوں پہ, تو اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ جی ریجنل کنسنسس بہت ضروری ہے, اور کچھ جو ہیں وہ گارنٹیز طالبان سے بھی مانگی تھی جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ریجنل کنسنسس ہو جاتا ہے, اور ریجنل کنسنسس بھی دیکھیے یہ چیزیں سائلوز میں یا آئسولیشن میں نہیں, کوئی بھی ملک یا ریجن جو ہے ان پہ ڈیسیجنز لیتا. آئی ایم شور بیہائنڈ دا سینس باقی سب ممالک سے بھی روابط ہوتے ہیں اور اس پہ کنسلٹیشن ہوتی ہیں. میرا سوال یہ تھا, if a regional consensus emerges led by Russia and China, so اس میں تو میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم پھر اس کے ساتھ جا کے اسے ریکگنائز نہ کریں. سو اگر میں نے آپ کی بات صحیح, اسٹینڈ الون ریکگنیشن تو اسٹینڈ الون تو بالکل نہیں, لیکن اگر میں نے آپ کی بات صحیح طور سمجھی ہے تو آپ کی رائے میں اگر ریجنل ایمرج ہوتا ہے لیڈ بائی رشیا اینڈ چائنا ایٹ دی اینڈ آف دس منتھ, جہاں نیبرز کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں افغانستان کے نیبرز کی, تو پھر پاکستان کو اس ریجنل کنسنسس کے ساتھ چلنا چاہیے, ریکگنیشن دینی چاہیے. جی بالکل, اگر گلوبل نہ بھی ہو. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتایا ہے کہ جب ریجنل کنسنسس بھی ایسی چیزوں پہ ہوتا ہے تو آئی ایم شیور باقی لوگوں کو بھی آن بورڈ لیا جاتا ہے, چاہے وہ بہت اوپنلی ہو, چاہے ڈسکریٹ ڈسکشنز کے اوپر ہو, کیونکہ اتنی اہم چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈ الون سائلوز میں ہوتی نہیں کی جاتی, اور ہم نے یہ غلطی پہلے کی تھی, دوبارہ نہیں کرنی چاہیے. Regional recognition might be the first step towards the other countries coming forward and slowly and gradually recognizing the Taliban. Thank you so much for joining us. نغمانہ ہاشمی صاحبہ سابق سفیر ہمارے ساتھ تھیں, چائنا میں بہت عرصے سرو کیا ہے. تھینک یو فار جوائننگ پی ٹی وی نیوز, تھینک یو فار جوائننگ مکالمہ. شاہین, اب آپ کا کامنٹ, آپ نے بہت پیشنس سے ساری گفتگو سنی ہے, آپ کس طور دیکھ رہی ہیں؟ امریکن فورن پالیسی کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ امریکن فورن پالیسی اس وقت ہم تو ٹرمپ صاحب کو دھمکی دیتے ہوئے سنتے تھے, اور لیکن بائیڈن صاحب اپنے جس انداز سے ویوز ایکسپریس کر رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں. یہ اس سے دنیا میں مفاہمتی دوستی نہیں مجھے دکھائی دیتی, مفاہمت نہیں دکھائی دیتی. بیکاز اگر آپ چائنا کو تڑی لگا رہے ہیں, ان ادر ورڈز جو ہم عام فہم زبان میں بات کرتے ہیں, آپ تھریٹ کر رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ نہیں کرو. چائنا آپ سے اگر یہی بات کہے کہ آپ یہ مت کریں, فلاں بات نہیں کریں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا انٹرنیشنل پلیئرز وہ جو ایک مدبرانہ بات ہوتی تھی وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی. نیو کولڈ وار کی بات ہے, بٹ دس کولڈ وار از مچ, جسے کہتے ہیں نا زیادہ خطرناک, زیادہ کڑوی ہے اس پچھلی کولڈ وار سے. اس میں تو ایک فگر ہمیں پتا تھے کہ یہ رشیا ہے, یہ کیمپ ہے, یہ امریکن کیمپ ہے. اس وقت تو گلوبل ولیج ہے دنیا. آپ
امریکہ ہے وہ چائنا سے ٹریڈ ان اسپائٹ آف آل دیز تھنگس کنٹینیو کر رہا ہے. ہمیں دنیا سے کرنا ہے, افغانستان کے ہوتے ہوئے ہمیں افغانستان کے لیے ایک مفاہمتی عمل کرنا ہے. یہ کولڈ وار شاید پہلی کولڈ وار سے آپ کو زیادہ خطرناک نہیں لگتی؟ مجھے کیونکہ ہاٹ وار ریج کر رہی ہے ایز از اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور آج شاید 22واں 23واں دن ہے. لیکن مجھے جو یوکرین میں ہوا اور جو امریکن ریاکشن دکھائی دیا, اس سے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ افغانستان سمجھ رہے ہیں یوکرین کو, اور اس طرح ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں دور رہ کے, مطلب خود اپنے بوٹس آن دی گراؤنڈ نہیں ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سبق سیکھ لیا خود افغانستان سے. لیکن یوکرین میں اگر وہ داخل ہوتے ہیں بوٹس آن, مطلب عام تو کر رہے ہیں, جس تیزی سے ان کو آرمز دیے جا رہے ہیں یوکرین کو, جس کو رشیا بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, چائنا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے. وہ امریکہ کرے گا اپنے انٹرسٹ کے لیے, تو وہ اس وقت کریں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت اب وہ چائنا سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ دو اور رشیا کو ہیلپ نہیں کرو. چائنا کا ریجن پارٹنر جو ہے نیبرہڈ میں کون ہے؟ رشیا ہے. تو چائنا کو اگر وہ بھڑائیں گے, چائنا بڑے عقل مندی کا ثبوت دے رہا ہے اس وقت افغانستان کے معاملے میں بھی اور یوکرین کے معاملے. مجھے ایک انٹرسٹنگ بات یاد آ گئی, میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ سے پوچھ لوں. کوئی 3-4 روز پہلے, اور کیونکہ میری ملاقات ناظرین آپ سے ویکینڈ پہ ہوتی ہے تو میں ویکینڈ پہ یہ باتیں اٹھا سکتی ہوں, 3-4 دن پہلے یہ بات آئی کہ یہ جو تھوڑا سا ڈیلے ہے نو کانفیڈنس موو میں, اس میں شاید اب کچھ پلیئرز آؤٹ سائڈ پاکستان ہیں وہ بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں. اور ایک نجی چینل پہ ایک فوٹیج چلی کہ جو چائنیز کاؤنسل جنرل ہیں وہ PMLN کے لوگوں سے ملے. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی ایلیمنٹ ہے, یہ اس چیز ہے, کیا عمران خان صاحب کی حکومت کو باہر سے سپورٹ ہے؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے پہلے سازش ہے, ان کو گرانا چاہ رہے ہیں, اب کیا سپورٹ بھی ہے؟ امریکن گروپ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے پہلے بلاول بھٹو کو بلایا تھا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بریفنگ کی تھی, پھر واپس آئے. یہ اب اگر چائنیز کے حوالے سے آپ کہنا چاہ رہی ہیں, دیکھیے ریومرز تو بہت اڑتے ہیں, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ کم سے کم چائنا کے حوالے سے بہت دھیان سے وہ دوسرے معاملات میں, دوسرے ملکوں کے معاملات میں اوپنلی دخل دیتے ہیں. امریکنز کا تو مشہور ہے اور آپ دیکھیں افریقہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا بھی نہیں تھا, تو بات کو پتہ چلا پریس کے تھرو. کسی نے ابھی بک لکھی تھی جرنلسٹ نے کہ وہ پہلے سے اپنی کہانی, جو پوری کہانی تھی نا, اس میں ہم نے بہت باتیں دیکھی ڈیولپ ہوتی. فار ایگزامپل چلی کی ایگزامپل دی گئی کہ وہاں کس طرح رجیم انجینئرنگ ہوئی. پھر یہ دوسری بات آئی کہ شاید باہر سے اس حوالے سے سپورٹ بھی موجود ہے کہ عمران خان صاحب کو اس طور نہ ہٹایا جائے. ایونچولی تو ظاہر ہے یہ جو ہمارے ہاں سیاسی طریقہ کار ہے, اسی طریقہ کار کے طور اس پورے معاملے کو حل ہونا چاہیے. ہوگی سی پیک اس وقت ہے. میں آپ کو بتاؤں, میرے ساتھ فواد چودھری صاحب تھے آن لائن لاسٹ ویک, تو انہوں نے فرمایا, اس وقت تو بہت کانفیڈنٹ تھے, اب مجھے نہیں لگ رہا کہ حکومتی جو وزراء ہیں وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں جتنے لاسٹ ویک تھے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی یہ سب ریزالو ہو جائے گا, ریپ اپ ہو جائے گا, کیونکہ ہمیں ریکوڈک کا معاہدہ سائن کرنا ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو برسلز لے جانا ہے, اور OIC کا سمٹ ہونا ہے. تو لاسٹ ویک there was almost this sense of confidence کہ شاید یہ ریزالو ہو جائے گا. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فار ایگزامپل شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ہر حال عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. جب وہ یہ کہتے ہیں تو میرے ذہن میں کم از کم یہ بات اٹھتی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بی اٹ ان پاور اور آؤٹ آف پاور. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جو حکومتیں ہیں وہاں پر اب کانفیڈنس کم ہوا ہے کیونکہ اتنی کھل کے بات آ گئی کہ اتنے لوگ ان کے اپنے اتحادی نہیں, ان کے اپنے جو رکن پارلیمنٹ ہیں وہ سندھ ہاؤس میں تھے یا ان سے منحرف ہو گئے ہیں یا ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دیکھیں اندر کی باتیں بہت مختلف ہوتی ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب سے ہم نے دیکھا کہ ان کے اپنے MNAs جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, ہم نے اب یہ بھی دیکھا کہ بھئی عمران خان صاحب نے کچھ اپنا پوسچر بدلا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ترین گروپ سے بات چیت کی جائے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بڑوں کی گفتگو ہو گئی ہے, محفل جم چکی ہے. جی بڑا ذکر ہے بڑا ذکر ہے, چار بڑوں کی محفل ہو چکی ہے. وہ میٹنگ حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوئی. باجوہ صاحب پہلے بھی عمران خان صاحب سے ملے ہیں, وہ سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, تو اس وقت اتنا شور کیوں اٹھ گیا یہ بڑے چار کی میٹنگ؟ ہما دو باتیں, ایک تو OIC کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, فورن پالیسی کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں نا, اس کے حوالے سے کہ کیا کیا سٹیپس لینا ہے کرنا ہے. لیکن جب بڑے چار کا نام آتا ہے اس میں ایک اور
चौथे शख्स का जो नाम है उसके हवाले से लगता है नहीं ये कुछ इंटरनल उस पर भी बातचीत तो आपके ख्याल में कोई इट डजंट एंड टिल इट एंड्स? नहीं, इट डजंट। और अभी तो बहुत आपको ये जो ओआईसी सूरत हाल बदलती हुई नजर आई। ओआईसी खत्म आज इमरान खान उन्होंने असद उमर साहब ने उन खतूत पे भी साइन कर दिया है जहाँ शो कॉज नोटिस भेजा गया वो भी। और असद उमर साहब तो ये कह रहे थे चंद दिन पहले जो उनका इंटरव्यू मैंने देखा उसमें तो वो ये कह रहे हैं कि आप देखें तो अंदर कितने लोग जाते हैं वोट डालने। अच्छा। वो कह रहे हैं बाहर छोड़ दें, इन्हें तो अपने 172 करना है। लेकिन देखिए बहुत खतरनाक बातें भी हो रही थी। हमारा कल का पूरा शो डेडिकेटेड होगा पॉलिटिक्स के ऊपर, लेकिन फॉर एग्जांपल जो 10 लाख लोग जमा करने की बात कर रहे हैं इमरान खान, पीडीएम भी उस तरफ बढ़ रही है। शुजात कह रहे हैं रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करो। ऑन सेवरल चैनल्स ये बात फिर लोगों ने चलाई कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि इनसे गुजर कर जाएंगे और इनसे गुजर कर वापस आएंगे। और एक आप सोशल मीडिया पे भी कुछ सोशल मीडिया तो बहुत अग्रेसिव है इस वक्त। इन सम वेज नाराज भी है ना कि आपको एक सपोर्ट नजर आती है इमरान खान साहब के लिए। मेरा ख्याल है एक ग्रुप जो है वो बिल्कुल प्रो हो गया है ओआईसी तो के हवाले से। वो पूरा हीरो उनको साबित कर रहा है और उनको टीपू सुल्तान से और इस्लामोफोबिया की वजह से तो वो है। और एक जो दूसरा ग्रुप है वो यकीनन उनको सिवाय इमरान खान में नेगेटिविटी के या कीड़े निकालने के दूसरा नहीं दिखता। तो हमारे यहाँ बहुत इस वक्त पोलराइजेशन तो है। बहुत है, लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न है ना। लेकिन कहते हैं ये जमहूरियत का बाजा है कि पॉलिटिशियंस इन सम वे ज्यादा खुल के लोगों के सामने आ गए। हम जो बैल्कनी है, हम जो थर्ड पार्टी हैं, जो हम देख रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस है, उसको इन सम वेज बहुत बातें पता चली। मेरा ख्याल है एक्सपोज भी बहुत एक्सपोज हुआ है। हम पहले तो देखते नहीं थे ना छांगा मांगा में कौन कौन बैठा है, क्या खा रहा है, कैसे खुल के चीजें सामने नहीं आती तो इस्लामाबाद में और बड़े, मैं लफ्ज नहीं रिपीट करूंगी लेकिन बड़ा अच्छा नूरुल हुदा शाह ने लिखा है। हाँ बट वो बात ये अगर ये सच है तो फिर ये मंडी, ये किस चीज की मंडी लगी हुई है? मतलब अगर सच है तो बात कॉमन सच है सेंस तो होना चाहिए कि आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं जो आपको राह दिखाएं, वो आपके फ्यूचर लीडर्स बने या आपको रिप्रेजेंट करके नए कानून और कवानीन आपकी बेहतरी के लिए बनाए। वो मजे से बैठे गिलास हाथ में लिए, शरबत लिए, पैसे ले रहे हैं, कर रहे हैं जो जिस तरह के बारे में हमें कुछ पता नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत रिस्पांसिबल लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा लगा आ गए, पुराने वीडियोस आ गए, महफिलों के वीडियोस आ गए। तो वो इस तरह कैरेक्टर ऐसा एक्सपोजर कभी नहीं हुआ। हाँ, वो ज्यादा ही एक्सपोजर हो रहा है और ये नुकसानदेह है जमहूरियत के लिए। मैं इसलिए कहूंगी ऑपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, थोड़ा सा अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग दिखाएं। और वो लोग जो जिनके बारे में मशहूर था, मतलब आप जानती हैं परवेज़ इलाही साहब हुए या ये, कि भाई ये इन तक एक कैरेक्टर वाले लोग हैं। इन्होंने जब मुशर्रफ साहब के खिलाफ भी बात आ रही थी तो इन्होंने कहा था नहीं वी स्टैंड विद हिम, और उन्होंने ऐसी बात नहीं की। लेकिन मसला अब इत्तेहादियों का नहीं रहा। हाँ। मसला इस वक्त हमारा शुरू में ख्याल था कि ये इत्तेहादियों की चीजें। अच्छा, हमारे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब ऑनलाइन पे, अगर आप इजाजत दें तो हम बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम शाह महमूद साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जी मैं सुन रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जी, एक तो कांग्रेचुलेशंस, आप इतना ज़बरदस्त समिट ओआईसी का होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा समझिए परेशानी सी भी है कि जो इस वक्त सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बन रही है, वो इस समिट को तो किसी तौर इम्पैक्ट नहीं करेगी या पाकिस्तान की पोजीशन तो डाइल्यूट नहीं होगी। इंशाअल्लाह आप इत्मीनान कीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। समिट आपका जो है, जो CFM जो है, ये बिल्कुल ऑन ट्रैक है और ऑफिशियल्स आने शुरू हो गए हैं। आज हमने सुबह को रिसीव किया है और इंशाअल्लाह 21 को 22 को फॉरेन मिनिस्टर्स की आमद शुरू हो जाएगी और 22 और 23 को इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ये एक मुनफरिद एजाज फिर मिलेगा। ये फरमाइएगा कि 100 रेजोल्यूशंस टेबल होंगे ये कहा जा रहा है, कौन से रेजोल्यूशंस हैं जो आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे? क्या अफगानिस्तान, कश्मीर, पैलेस्टाइन, कुछ इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन है, अफगानिस्तान है, कश्मीर है, इस्लामोफोबिया है, ये बहुत से इश्यूज हैं जो कि उम्मा से रिलेटेड हैं, जिस पर के लोगों की दिलचस्पी है, बहुत से हैं। तो इंशाल्लाह वो आपके सामने वो डिबेट भी होंगे, डिलिबरेट हो रहे हैं, कुछ डिस्कशंस हुई हैं और फिर इंशाल्लाह फाइनलाइज होंगे और आपके सामने लाए जाएंगे।
اچھا کچھ ایسی بھی فورن پالیسی کی فرنٹ پہ چیزیں ہیں جو لائنڈ اپ ہیں، فار ایگزامپل ریکوڈیک کا معاہدہ سائن ہونا ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی برسلز جانے کی بات ہو رہی تھی، ابھی مہینے کے آخر میں بیجنگ میں ایک بہت اہم نیبرز آف افغانستان کی کانفرنس ہے، اور جو صورتحال ہے یوکرین اور رشیا کی، اس پورے صورتحال میں اور میزائل کی بھی میں بات اگر ایڈ کر دوں، آپ اجازت دیں، جو انڈیا کا میزائل ہماری حدود میں گرا، ایسا لگ رہا ہے کہ کم از کم میڈیا میں اس حوالے سے اس طور بات نہیں ہو رہی جس طور ہونا چاہیے، لیکن کیا فورن آفس آپ کی قیادت میں اس کو بہت اچھے طور دیکھ رہا ہے، ڈپلومیٹک فٹ ورک ہو رہا ہے؟ بالخصوص انڈیا کے بارے میں فرمائیے گا۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل ہو چکا ہے، فٹ ورک ہو نہیں رہا چکا ہے۔ جہاں تک ہندوستان کی یہ نااہلی کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، بدنیتی کہہ لیں، جو بھی نام دیں اس کو، ایکسیڈنٹل فائر جس کو وہ کہہ رہے ہیں، اب پتہ نہیں کتنا ایکسیڈنٹل ہے اور کتنا انٹینشنل تھا، اس پہ ہم اپنا ایک موقف بیان کر چکے ہیں۔ میری سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے اپنی بات ہو چکی ہے، میں نے ان کو ان رائٹنگ اپنی تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور میں نے 6 سوالات بھی بھیجے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے یہ جواب طلب کیا جائے۔ سلامتی کونسل کے صدر کو بھی میں نے خط لکھ دیا ہے، اور اب ہم نے ٹیبل کر دیا وہاں، تو ہم نے اس کو پک اپ کر لیا ہے۔ جہاں تک برسلز کا انویٹیشن ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے۔ ابھی میرے پاس کل یہاں آسٹریا کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے، ہم نے مفصل ڈسکشن کی ہے آن دی یوکرینین سچویشن، اور یورپ کی جو اس وقت نقطہ نظر ہے انہوں نے مجھ سے آگاہ کیا۔ ان سے 2 روز پہلے جرمنی کی وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی، ان سے میرا تبادلہ خیال ہوا، تو ان کا جو موقف ہے وہ بھی میں نے سنا، پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ تو برسلز کی انویٹیشن سٹینڈ کرتی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے جب ہم اس جو سیاسی مصروفیت ہے اس سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ برسل کا وزٹ بھی ہوگا۔ جو چین کا آپ نے ذکر کیا، جو نیبرز کی میٹنگ ہے، جو بائلیٹرل ہونا ہے، انشاءاللہ آن ٹریک ہے، اور افغانستان اور اس اجلاس میں جو ہمارا اسپیشل سیشن ہوا تھا، ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہوا تھا دسمبر 21 میں افغانستان پہ OIC کا CFM، اس کا ہم فالو اپ کریں گے، اور انشاءاللہ چین جا کر ان کو ہم مزید جو ہمارا نیبرز کی میٹنگ ہے اور ہے اس کے بھی اور ٹرائکا ہے اس پر بھی بات انشاءاللہ آن ٹریک ہے۔ اچھا یہ سیکیورٹی ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے اسلام آباد میں، آئی ایم شیور آپ کو علم ہوگا، تو آپ جو اس وقت یہ سیاسی گرما گرمی ہے، چپخلش ہے، آپ اس کو روڈ بم کے طور پہ دیکھتے ہیں یا کوئی ڈسرپشن آ سکتی ہے؟ کیا حکومت اس کے لیے بھی تیار ہے؟ دیکھیے ہم تو تصادم نہ چاہتے ہیں نہ ہماری یہ پالیسی ہے، ہم نے کوئی ڈسرپشن نہیں کرنی۔ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ یہ ممبرز کو روک دیا جائے گا، بالکل نہیں روکیں گے۔ جو ممبر جس طرح اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتا ہے ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ ہاں تنبیہ ضرور کریں گے، یاد ضرور کروائیں گے کہ آپ کی آئینی ذمہ داری کیا ہے، اخلاقی ذمہ داری کیا ہے، رکاوٹ نہیں بنیں گے، کوئی زبردستی جبر نہیں ہوگا۔ جہاں تک احتجاج ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کی، آپ کو پتہ ہے ایک بولی ایک منڈی لگائی گئی ہے سندھ ہاؤس میں، لوگوں نے احتجاج ضرور کیا ہے۔ آج بھی میں بھی پولیٹیکل کمیٹی کا ہمارا اجلاس تھا، اس پہ ہم نے طے کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو واضح ہدایت کریں گے ہم کہ احتجاج پرامن احتجاج آپ کا سیاسی حق ہے، لیکن تصادم نہیں کرنا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا اور توڑ پھوڑ نہیں کرنی، یہ واضح پارٹی کی لائن میں دے رہا ہوں۔ آپ کوئی لیگل پش بیک دے گی حکومت صدارتی آرڈیننس کے تحت یا کسی لیگل انٹرپریٹیشن کے تحت اس صورتحال کو روکنے کے لیے؟ کیونکہ جرم ہونے کے بعد سزا دینے سے تو فائدہ نہیں ہے نا جی۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم نے ہر آپشن جو ہے ڈیموکریٹک پولیٹیکل لیگل آپشن ہمارے پاس ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہماری پولیٹیکل کمیٹی PTI پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، اٹارنی جنرل کو ہدایت دے دی گئی ہے، ہماری پٹیشن تیار ہو رہی ہے اور انشاءاللہ منڈے کو فائل ہو جائے گی۔ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور کچھ سوالات لے کے ہم کورٹ سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب وفاقی وزیر خارجہ ہمارے ساتھ تھے، always very grateful for the time he takes out for us۔
जी लास्ट वर्ड ओके मैं इंडियन मिसाइल के हवाले से बात आई करना थिंक वी हैव डन आवर ये उनसे बात आपने की है, तो वो लोग आप कह रही थी ना कुछ इंडिया में खुश भी हो रहे थे कि ले हमने बाउंड्री के बाहर, उनको ये याद रखना चाहिए कि $1 मिलियन का उन्होंने जो फेंका मिसाइल यहाँ गिराया है, उसमें क्या ब्रह्मोस, उसमें क्या मटेरियल यूज हुआ है, रिवर्स इंजीनियरिंग हो रिवर्स सकती है। इंजीनियरिंग में माहिर हैं, पहले आपको पता है हम टोमाहॉक को कर चुके हैं, तो इतना ना खुश होइए, हम भी लो की हमने रखा है क्योंकि अकल इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, आइंदा ये मत फेंकिएगा, आप ही का नुकसान होगा हमारा नहीं। वी विल कंक्लूड ऑन दैट नोट। नाजरीन, हुमा बकाई के साथ मुकालमे में साथ रहने का शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू सुनी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ शाहीन थी, ब्रिगेडियर जंजुआ थे, एम्बेसडर नगमाना थी, और फिर हमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया, फॉरेन पॉलिसी पे भी कमेंट किया और लोकल पॉलिटिक्स पे भी। थैंक यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।